खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहे। आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास टॉपिक है बाइबल एंड पॉलिटिक्स। बाइबल और सियासत। बहुत सारे लोग लफ्ज़ सियासत से नफ़रत करते हैं। वो समझते हैं कि ये बिल्कुल एक ऐसा लफ्ज़ है जो चर्च का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि चर्च लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलकर काम करना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये बिल्कुल मिलकर काम नहीं कर सकते। और फिर हम आज बात करेंगे कि ईमानदार होते हुए में सियासत को कैसे देखना चाहिए। बाइबल मुकद्दस जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहती है, और बहुत सारी ऐसी बातों को हम जानेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर इरफान शहजाद साहब, जो कि वेजल ऑफ ऑनर चर्च को बतौर पासबान लीड कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब। यकीनन आज ज़िंदगी की बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे और इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर दावत देने के लिए और ख़ास तौर पर बाइबल और सियासत की बात करने के लिए आपने मुझे दावत दी। इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ए खुदावंद, इस स्टूडियो के लिए, इस चैनल के लिए जिसके तवस्सुत से आज तू बहुत सारे लोगों के साथ हम कलाम होने को है और अपनी ज़िंदगी की बातों को तू बांटने वाला है। तेरे कलाम के वसीले से लोगों को ज़िंदगी मिले, शिफा मिले, बरकत मिले, रिहाई मिले, बंधन टूटे, जुए टूटे और खुदावंद तू जलाल पाए, तेरी बादशाही फैले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो इस टॉपिक के तनाजुर में पादरी साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि लफ्ज़ सियासत, लोग इस नाम को सुनते ही स्पेशली चर्च और जो ईमानदार हैं, बाज़ लोग इसको पसंद नहीं करते, इस लफ्ज़ से वैसे ही नफ़रत करते हैं और कहते हैं कि ईमानदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए। सो मैं जानना चाहता हूं कि लफ्ज़ सियासत का लफ्ज़ी मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ताकि हम जान सकें कि क्या वाकई ही ये इतना बुरा लफ्ज़ है या कुछ इसमें ऐसी गुंजाइश है कि इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से पास्टर मुसव्वर साहब। ख़ास तौर पर मैं फेथ टीवी के CEO पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मौका बख्शा कि इस प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम की ज़िंदगी की बातें की जाए। तो जिस तरह से आपने पूछा है कि सियासत जो लफ्ज़ है जी, इसकी तारीफ़ क्या है, तो मैंने बहुत सारी किताबों को मैंने खोजा, मैंने उस पे से पढ़ने की कोशिश की और मुझे हर एक किताब में से पॉलिटिकल साइंस की किताबों को मैंने देखा, फिर उसके बाद इल्म सियासियात को मैंने देखा, फिर मैंने इसके अलावा जो डिक्शनरीज़ है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, लुगत है, मैंने उसमें से भी जानने की कोशिश की कि इसका हकीकत में लफ्ज़ी मतलब क्या है। तो हर एक जो किताब है या हर एक जो मुसन्निफ़ है, उससे एक ही तारीफ़ जिसका ज़्यादा मैंने देखा है, इत्तफ़ा किया है, इन एवरीडे लाइफ the term politics refers to the way that countries are governed and to the ways that governments make rules and laws to manage the human society properly. किसी भी मुल्क में हुकूमती निज़ाम और हुकूमती तरीक़ाकार आईन व कानून के मुताबिक चलाने को सियासत कहते हैं, जिससे इंसानी मुआशरे की फलाह व बहबूद, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़,
अमन और सलामती, बेहतरी और तरक्की हो, ये सियासत है। जी इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, इसके अंदर कोई ऐब नहीं नजर आता, इसके अंदर हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो करप्शन की तरफ और लूट खसूट की तरफ नजर आती हो, बल्कि ये इट्स अ गुड टू गवर्न टू द कंट्री एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इसके लफ्ज़ी मतलब को और डेफिनेशन हमारे साथ शेयर की है। जैसा मैं बता रहा था कि लोग इस लफ्ज़ से ही बाज़ दफ़ा लोग जो है वो नफ़रत करते हैं या वो समझते हैं कि ये कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में हमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। मैं यहाँ पर नाज़रीन आपको ये बताना चाहूँगा कि लफ्ज़ सियासत असल में बुरा नहीं है। लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, उनके काम अच्छे बुरे हो सकते हैं, उनके फ़ैसले अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन इस काम लफ्ज़ जो सियासत है, अगर हम इसको देखते हैं जो इसकी डेफिनेशन पादरी साहब ने बताई, तो उसके मुताबिक इसका जो पादरी साहब एक निचोड़ निकालें तो वो लोगों की फ़लाह के लिए, फलाह बहबूद के लिए, फलाह बिल्कुल, बहबूद के लिए, उनके काम के लिए, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि हम कैसे अपना निज़ाम मुरतब कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसके लिए जो है निज़ाम, एक्चुअली 3 किस्म के निज़ाम में हुकूमत है जो ज़्यादातर जो देखे जा सकते हैं पूरी दुनिया में। एक जो है वो जमहूरी निज़ाम है, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए, बज़रिया इलेक्शंस, लोग बराह रास्त अपना नुमाइंदा सेलेक्ट करते हैं, यानी जिसको इलेक्ट कहा जाता है, और वो मोहर करके कि ये हमारा नुमाइंदा हो, वो असेंबली के अंदर भेजते हैं, ईवानों के अंदर। इसको जमहूरी निज़ाम कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। एक होता है थियोक्रेसी, और वो सिर्फ खुदा के लिए कि खुदा इज़ ओनली द गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का हाकिम है और उसके जैसी कोई थियोक्रेसी नहीं है। एक गैर जमहूरी निज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं आमराना सिस्टम, को रूल करता है, कोई ऐसी शहनशाहियत निज़ाम हो जाता है, जैसे आप ख़ानदानी को निज़ाम चल पड़ता है। तो ये इट्स अ सेकंड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसको सियासत कहा जा सकता है। एक होती है जो मुसल्लत कर दी जाती, यानी कोई बाहर से है, और वो मिसाल के तौर पर जैसे अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया और या अफगानिस्तान के ऊपर हमला, लेकिन अमेरिका वहां से बैठा हुआ वाशिंगटन डीसी अमेरिका से वो रूल कर रहा था अफगानिस्तान के ऊपर। तो ये एक मुसल्लत करदा गवर्नरशिप वो कायम कर दी जाती है। तो ये कुछ बैरूनी ताकतें भी होती हैं। तो ये 3 किस्म के सिस्टम है जो सियासत के हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास है पाकिस्तान में वो है डेमोक्रेसी। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ा मुफस्सल आपने जवाब दिया। सो नाज़रीन, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और क्या बाइबल मुक़द्दस सियासत के बारे में कोई तालीम देती है? अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वजाहत कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और यकीनन बाइबल मुक़द्दस जो है वो एक मुफस्सल जामे एक ऐसी किताब है जिसमें हर किस्म का दुनिया का मजमून मिलता है और हर किस्म के सवाल का जवाब मिलता है। तो यकीनन सियासत की भी बात बाइबल मुक़द्दस करती है। तो रोमियो का ख़त, पालूस रसूल ने जो रोमियो के नाम ख़त लिखा है, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 6 आयात मैं नाजरीन की खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया ताकि सियासत के बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है हम उसके बारे में जान सके। यहाँ पर लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। तो जो सियासतदान है वो इंसान की बेहतरी के लिए खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर
کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ پس تابعدار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو، یعنی ٹیکس بھی تم اسی لیے دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں۔ جو گورنمنٹ آتی ہے، جو سیاستدان ہے، جو رول آف گورنمنٹ ہے آپ کے اوپر لاگو ہے، آپ اس لیے ان کو ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ یعنی یہ ہم کرتے ہیں اور یہ مسیحیوں کو کرنا چاہیے، ایمانداروں کو کرنا چاہیے۔ تو بائبل مقدس میں سے ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ سیاستدان یا سیاست کا کیا رول رہا ہے زندگی کے امور و رموز کے اندر۔ تو جو سب سے پہلے ہمیں بھائی صاحب مثال ملتی ہے وہ مقدس یوسف کی ہے۔ مقدس یوسف، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ملک مصر میں نہ ہوتا، وہ فرعون کا دایاں بازو نہ بنتا، تو کبھی بھی اس کا قبیلہ، اس کے باپ کے بیٹے اور وہ 70 لوگ کبھی بھی جان اپنی بچا نہ سکتے تھے۔ ان کی جان محفوظ اس لیے رہی کیونکہ فرعون کے پاس اس وقت مقدس یوسف موجود تھا اور اس نے اپنے لوگوں کی آواز کو بلند کیا اور اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت قحط میں ہیں، مشکل کی حالت میں ہیں، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، فلاح کے لیے اس نے ان کو بلا لیا اپنے پاس۔ تو یہ پہلا کام جو ہمیں سیاست کے وسیلے سے نظر آتا ہے، he was a spokesman and he was a mediator۔ اور سیاستدان ہوتا ہی میڈیٹر، درمیانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کو بھی خدا کے بلاوے کی ضرورت ہے۔ یہ جس طرح سے خادم ایک بلایا جاتا ہے، خدا کی طرف سے وہ بلایا گیا ہو تو وہ خدمت کرتا ہے، نہیں تو وہ کچھ تو خونی ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر مقدس یوسف، پھر ملکہ آستر کی بات میں کر سکتا ہوں۔ ملکہ آستر جو ہے وہ اس وقت بادشاہ کے ساتھ ہے، she was the queen of the country، اور اگر وہ اس وقت نہ ہوتی، اور خدا کے کلام میں لکھا بھی ہوا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے آستر کی کتاب میں کہ تو اسی وقت کو یہاں پر پہنچائی گئی ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ پہنچی ہوتی تو یہودی قوم پوری کی پوری دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ she was a spokeswoman، اور اپنی قوم کے امام کے اوپر وہ بات چیت کرتی نظر آتی ہے، میڈیٹر ہے، قوم کی محافظ بنتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس عزرا، اور عزرا جو تھا وہ ایک کاہن بھی تھا۔ بہت سارے میرے بھائی پاسبان جو ہے وہ سیاست سے بھاگتے ہیں، لیکن عزرا کی زندگی کو ذرا پڑھیں۔ یہ عزرا اور نہمیہ کی 2 کتابیں ہیں، یہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحیوں کو، ایمانداروں کو، پولیٹیکل کرسچن لیڈرز کو پڑھنی چاہیے۔ اور اگر عزرا کاہن یہ بادشاہ کے پاس نہ ہوتا، یہ اس جگہ پر نہ ہوتا، تو یہ کبھی بھی، جب ہیکل تباہ ہو چکی تھی 586 میں، جب نبوکت نظر بادشاہ نے 586 قبل از مسیح میں سقوط یروشلم کر دیا، پورا یروشلم تباہ و برباد کر دیا، ہیکل تباہ ہو گئی، تو اس کے بعد کوئی عبادت خانہ نہیں تھا۔ لیکن بادشاہ کے امام پر یہ جب واپس لوٹائے گئے ہیں، یہ جب واپس پہنچے، اس نے بادشاہ کو جا کر بتایا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ دیکھیں ہمارے 70 سال پورے ہو گئے ہیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ اب تم واپس ریسٹور کیے جاؤ گے، اور یہ واپس اس کی رہنمائی میں۔ اور اگر عزرا کاہن نہ ہوتا تو ہیکل کی تعمیر نہ ہوتی دوبارہ سے، اگر عزرا کاہن نہ ہوتا تو شریعت کی بحالی نہ ہوتی دوبارہ سے، اگر عزرا کاہن نہ ہوتا تو کبھی بھی روحانی بیداری نہ آتی، روحانی بحالی نہ ہوتی یروشلم کے اندر۔ تو عزرا اور پھر نہمیہ، جیسے آپ نے بات کی کہ سیاستدان اور کرسچن لیڈرشپ کیا یہ مل کر کام کرنی چاہیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بیبلیکل اگزامپل ہمیں ملتی ہے۔ نہمیہ کو، یہ بادشاہ کا ساقی تھا، یہ بادشاہ کا کپ بیرر تھا، جو کچھ بادشاہ نے پینا ہوتا تھا وہ سب سے پہلے یہ پیا کرتا تھا، یعنی اتنا قریب اس کے، یہ اس کے قریب ترین شخص ہے،
کہ بادشاہ نے جو کچھ پینا ہے پہلے یہ چکھتا تھا اور پھر اس کو دیا جاتا تھا بادشاہ کو. تو یہ ہیکل کی تعمیر کے لیے، یروشلم کی دیوار کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے، یروشلم میں لوگوں کو واپس لانے کے لیے اور یروشلم کے اندر بحالی کے کام کو کرنے کے لیے نہمیہ کو بادشاہ نے گورنر تعینات کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیاست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. سیاست جو ہے اس عزرا سے سیکھیے، سیاست جو ہے وہ نہمیہ سے سیکھیے، سیاست آستر سے سیکھیے، سیاست کرنی ہے تو یوسف سے سیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کمایا، اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے. تو یہ بات چیت ہونی چاہیے ایک مسیحی لیڈر کے اندر. اور ایک پاسٹر بھی جو ہے وہ سیاست میں آ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے پاکستانی کلچر کا فرق ہے. آپ نے جس طرح سے بڑا بخوبی فرمایا کہ انسان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں اور بندہ خراب ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے یا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن سیاست اپنی جگہ پر یہ اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بڑی خوبصورت اگزامپل ناظرین خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. مقدس یوسف کی مثال دی، ایسٹر کی مثال دی، نہمیہ کی مثال دی، عزرا کی مثال دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل اور پالیٹکس کا ایک گہرا تعلق ہے اور کیسے خدا کے لوگ ایوانوں میں خدا کے جلال کے لیے، کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کس طور پر استعمال ہوتے رہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ابھی ہم نے بہت ساری ایگزامپل بھی دیکھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ بطور ایماندار ہوتے ہوئے اب ہمیں سیاست کو کیسے دیکھنا چاہیے اور کیا ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے اور الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. بڑا خوبصورت سوال ہے. ایک بار پھر سے، کیا مسیحیوں کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے؟ اور ملک پاکستان میں رہتے ہوئے یا دنیا بھر کے جو مسیحی ہیں، فیتھ ٹی وی کے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیونکہ یہ ایک خدا کی طرف سے انتظام ہے اور ہم نے پڑھا بھی بائبل مقدس میں کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے، اور خدا کس طرح سے ان کو لے کر آتا ہے، یہ خدا ان کو کس طرح سے قائم کرتا ہے، یہ خدا کا ایک انتظام ہے. اور کہاں پر جمہوری انتظام ہے، کہاں پر آمرانہ نظام ہے، تو یہ سارے کے سارا. اور خدا کے کلام میں ہمیں کئی بار ملتا ہے کہ بادشاہ نبوکت نظر کو بھی خدا نے کہا کہ وہ میرا خادم ہے. بادشاہ جو اکسویرس ہے اس کو بھی خدا نے کہا کہ وہ میرا خادم ہے. یعنی جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ بادشاہ ہیں یا حکمران ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، خدا ان کو خادم کہتا ہے اپنے، اور وہ خود لے کر آتا ہے. اب زمین کے اوپر پادری صاحب خدا کبھی بھی براہ راست انٹرفیرنس نہیں کرتا جب تک اس نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا، اور وہ انسٹیٹیوشن کلیسیا ہے. وہ اس کے امام پر بات کرنے والا، کام کرنے والا جو ادارہ زمین کے اوپر ہے خدا کے امام پر، وہ کلیسیا ہے. اور اس نے کہا بھی کہ جب تم میں سے دو کسی بات کے لیے زمین پر متفق ہوں گے تو آسمان پر تمہارے لیے ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس نے کہا کہ مانگو تو تمہیں ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا خالص نیت رکھنے والا لیڈر آئے جس کا انتخاب کا فیصلہ آپ کو دیا گیا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں، آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. اور دوسری بات، کبھی بھی ووٹ کا سودا نہ کریں، ووٹ کو فروخت نہ کریں. یہ ووٹ جو ہے آپ کی امانت ہے، یہ ملک کی امانت ہے، اور یہ خدا کی طرف سے آپ کو دیا گیا استحقاق ہے، اعزاز ہے. اور اس کو ضائع مت کیجیے، اس کو خراب مت کیجیے. اس سے آپ کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے، اس سے پوری قوم کا وقار مجروح ہوتا ہے. اس لیے قوم کی امانت کا صحیح استعمال کرے اور ووٹ دے کر اپنا نمائندہ اپنے لیے سلیکٹ کر کے آپ مقتدر حلقوں کے اندر، آپ صوبائی اسمبلی کے اندر، آپ قومی اسمبلی کے اندر اپنے لیڈران کو بھیج سکتے ہیں، اور جو آپ کی آواز بن سکتے ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ
کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. اور پاجی صاحب ہم نے بہت سارے جگہوں پر دیکھا کہ آج کل پاسٹرز وہ بڑے انوالو ہیں, وہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ رابطے میں, وہ ایک کولیکٹیولی ایک مجموعی جو فائدہ ہے مسیحی قوم کا پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو حلقے کے صوبائی امیدوار ہیں, جو ان کے حلقے کے جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں, ان کو بلائیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ ان تک اپنی آواز کو پہنچائے, تاکہ وہ ان کی آواز اعلیٰ ایوانوں کے اندر پہنچائے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ الیکشن میں ضرور آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں, آپ اپنی ذاتی مرضی کا آپ لیڈر چن سکتے ہیں, آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں لیکن لیڈر آپ کا ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑا ہی مفصل جواب آپ نے دیا, اور ہم نے سیکھا ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے میرا خیال ہے ہمیں سیاست کو پازیٹیو ہی دیکھنا ہے. لوگ اچھے برے ہو سکتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی, فیصلے اچھے برے ہو سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکلی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کمیونٹی کی فلاح کے لیے, کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ایک اچھا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں. ایک اور بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا. ناظرین, خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. دیکھیں, اگر ہم ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو پادری صاحب میرا خیال ہم اپنی قومی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے, اور مسیحی ہمیشہ اپنے قوم اور ملک کے ساتھ وفادار رہے ہیں. نہ ہمارے خدا نے ہمیں کوئی ایسی بات سکھائی ہے, نہ بائبل مقدس میں کوئی ایسی بات ہے. مسیحی جہاں بھی رہے ہیں وہ اپنی گورنمنٹس کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ وہ وفادار ہیں. اچھا, اگر ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو ہم سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں. تو پھر اچھی بات ہے کہ جب ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو ہم مل کے مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پریئرز کے ساتھ ہم اپنے جو نمائندے ہیں ان کا انتخاب کریں اور اچھے طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں, تاکہ کمیونٹی کے لیے, چرچ کے لیے بہتر فیصلے ہو سکیں. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے. پادری صاحب, بڑا ہی اہم سوال ہے, کیا چرچ کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے؟ چرچ بلڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں. میرا ذاتی خیال ہے پائی صاحب کہ چرچ بلڈنگ کو یا چرچ کے پلیٹ فارم کو بطور سیاسی سرگرمی استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ کنڈیمیبل ہے. اس کو بھرپور جتنے بھی آپ کے پاس شدید لفظوں میں اس کی مذمت کی جا سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ جس کو مذہبے کے اوپر کھڑے کر رہے ہیں کیا وہ ایماندار شخص ہے؟ آپ اپنے چرچ کے عام بندے کو تو پلپٹ پر, سٹیج پر, ڈائس پر نہیں آنے دیتے, لیکن جس کا کوئی سیاسی اثر و رسوخ ہے, کئی لوگ جو ہے وہ شراب پی کر بھی سٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں, کئی لوگ جو ہے وہ بری نیت کے ساتھ آتے ہیں. جہاں پر آپ چرچ میں جوتیوں کا بات کرتے ہیں, اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی پاسٹر جوتی لے کر آ گیا سٹیج کے اوپر. لیکن وہ جو سیاسی لیڈران آ جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں, ان کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. کیا آپ کو وہ بہت زیادہ عزیز ہے؟ اور بائبل مقدس میں اس چیز کو یوں دیکھ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا, متی کی انجیل ذرا دیکھیے گا, متی کی انجیل اس کا 24واں باب, اور میں اس چیز کو اس پیرائے میں اس تناظر کے اندر دیکھ رہا تھا جو خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کو استعمال کیا ہے, اور یہ ہم سب کے لیے ایک الارمنگ ہے. متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے, پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو. مقدس مقام, اگر تو چرچ کا سٹیج یہ مقدس مقام ہے, خدا کی ہیکل ہے, خدا کی حضوری کی جگہ ہے, تو یہ مکروہ چیز کو جب تم کھڑا ہوا دیکھو, پڑھنے والا سمجھ لے. تو یہ دانیل نبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایسا فرما روا جو خدا کی طرف سے نہیں تھا, اور جب وہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ناٹ اپوائنٹڈ ون اینڈ انوائنٹڈ ون. تو وہ اگر اس سٹیج کے اوپر کھڑا ہے تو یہ تمہارے لیے الارمنگ ہے, یہ مکروہ چیز ہے, اور خداوند اس چیز سے منع کرتا ہے ہمیں. اور پھر کسی آ کر ذاتی شخصیت کے بارے میں یا ذاتی پارٹی کے بارے میں کہنا کہ یہ اس کو ووٹ دیجئے, اس کو سپورٹ کیجئے, تو میرا نہیں خیال کہ بائبل مقدس
یا خدا کے چرچ کو, ہیکل کو اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ضرور آپ جہاں پر بھی ہیں, اسٹیج کے علاوہ, چرچ کے علاوہ, آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری کریں. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی خوبصورت باتیں. سو ناظرین, خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور فلی طور پر اس بات کو کنڈیم کیا ہے, اور میں بھی اس بات کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ہمیں چرچ جو خدا کا گھر ہے, خدا کا مذبح ہے, وہاں سے کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں, جیسا خدا کے خادم نے ہمیں شیئر کیا کہ ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے پولیٹیکل بھائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, چرچ کے لیے, لوگوں کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے, تو ہم کوئی کمیونٹی سینٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں, ہم کسی ہال کا انتخاب کر سکتے ہیں, ہم کسی اور جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے. چرچ کو ضرور ہے کہ اسے ورشپ کی جگہ ہی رہنے دیا جائے, اسے عبادت کی جگہ ہی رہنے دیا جائے, اور یہاں سے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور فیورٹزم اور اس طرح کی باتیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم آگے بڑھیں گے, اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے, پادری صاحب بڑا ہی اہم کویسچن ہے. اکثر جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, لائرز بنانا چاہتے ہیں, بزنس مین بنانا چاہتے ہیں. لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے بچے کو پولیٹیشین بنانا چاہتے ہیں. اور اسپیشلی یہ میں مسیحی حلقے کی بات کر رہا ہوں, ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں, کہ ایماندار کبھی بھی بہت کم ایسا اتفاق ہوا ہے, شاید آپ کو بھی بہت کم ایسا اتفاق ہوا ہو کہ میں نے سنا ہو کہ کوئی کہے کہ جی میں اپنے بچے کو پولیٹیشین بنانا چاہتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ہم اپنے بچوں کو پولیٹکس میں نہیں لے کے آتے یا پولیٹیشین نہیں دیکھنا چاہتے؟ جی بھائی صاحب, واقعی یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے. کیوں ہم اپنے بچوں کو اس طرف نہیں لانا چاہتے, جبکہ ہم نے سیاست کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھ لیا, سیاسی کاموں کو بھی دیکھ لیا, بائبل کے تناظر میں بھی دیکھ لیا. تو میرا نہیں خیال کہ سیاست اٹ سیلف بری چیز ہے, لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست کا بھی ایک بلاوا ہے. کوئی لیڈر جو ہوتا ہے نا, لیڈر جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لیڈر بلایا جاتا ہے, یعنی خدا نے اس کو بھیجا ہوتا ہے. جیسے موسیٰ کو خدا نے بطور لیڈر چنا ہوا تھا, اس لیے خدا نے اس کو بچایا بھی, اور اس نے دیکھیے کہ فرعون کی تلوار سے بچایا, اس نے دریا نیل کے پانی سے بچایا, اور خدا نے اس کی حفاظت کی, اور ملک مصر کے حاکم کے گھر میں اس کی پرورش بھی کی, اور وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہی ابھرا. اور پولیٹیکل لیڈر نے کیا کیا اس وقت, اگر ہم اس کی ہی مثال دیں موسیٰ کی, تو اس نے اپنے زور سے, اپنی طاقت سے اپنی قوم کو رہائی دینے کی کوشش کی. یہ خدا کا انداز نہیں تھا, یہ خدا کا طریقہ نہیں تھا کہ اپنی طاقت سے. خدا کے پاس تو آل مائٹی ہے, وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے, قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس سے ایسا نہیں چاہا, اس نے دوبارہ موسیٰ کی ٹریننگ خود شروع کر دی کہ موسیٰ اب میں تیری ٹریننگ خود کروں گا. تو یہ ایک سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلاوا ہے. اس میں ہمبلنس کی ضرورت ہے, اس میں برداشت کی ضرورت ہے, اس میں لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت ہے, اس میں لوگوں کی ان کے دکھ درد میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, جس سچویشن میں ہیں, وہاں پر اپنے آپ کو لانا یہ پولیٹیکل لیڈر کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک کے اندر ہوا کیا ہے, یہ وڈیرا سسٹم ہے, یہ خاندانی نظام حکومت ہے, خاندانی پارٹی ہے, اور اس کو اندر ہی باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹی, اور اس کے بعد اس کے آگے بچے. تو ہوا یہ ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو گاڑیوں والے ہیں, جو ڈالے والے ہیں, جو بڑی سیکیورٹی والے ہیں, جو بڑے پیسے والے ہیں, وہ ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں. تو وہ سیاستدان نہیں ہوتے, وہ آمر ہو جاتے ہیں, وہ حکمرانی کرنا شروع کر دیتے. وہ عوام کو بہت سارے سلوگن ہیں, لیکن وہ ہمیں پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا, وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا. آپ چلے جائے, قحط پڑا ہوا ہے, صاف پانی پینے کا نہیں ہے, سیوریج کا نظام خراب ہے, سارے اس طرح سے درم برم ہوا ہے. تو کرپشن ہے, یہ پاور پالیٹکس ہے. اس وجہ سے ماں باپ جو اجتناب کرتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا ہے, یہ قتل و غارت ہے پاکستان کے اندر. لیکن میں پچھلے دنوں ایک فیس بک کے اوپر نا ایک بڑی خوبصورت چیز پڑھ رہا تھا
شاید غالباً سویڈن کی وہ وزیر خارجہ تھی یا وہ وزیر داخلہ تھی، اور اس لیڈی کی ایک تصویر اتاری گئی ہے جو انتظار گاہ ریلوے اسٹیشن کے انتظار گاہ پر بیٹھی ہے اور سینڈوچ کھا رہی ہے، اور وہاں پر لکھنے والے نے یہ تحریر کیا کہ یہ کوئی عام پیسنجر نہیں ہے، یہ سویڈن کی وزارت داخلہ کی انچارج ہے، قلمدان ہے، اور یہ اس وقت اپنے آفس سے چھٹی کر کے تو گھر جا رہی ہے، اور یہ ٹرین کا سفر کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چین نے اتنی ترقی کیوں کی ہے، تو ہم نے جب پڑھا کہ چین کے ملک کے صدر نے سائیکل پر جانا شروع کیا، اس نے یہ جو ہارن سسٹم ہے، پروٹوکول سسٹم ہے، بند کر دینا، لائنوں میں لگا دینا لوگوں کو، یہ انہوں نے اس سے اجتناب کیا ہے، اجتناب کر دیا۔ یہ سرونگ سپرٹ ہے۔ سیاست دان جو ہوتا ہے وہ سرونگ ہارٹ ہوتا ہے، جیسے ایک خادم، ایک پاسٹر جو ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا پاسبانوں کی طرف لے آئے تو آج کل ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اس پاسٹر کو بڑی عزت دی جاتی ہے جس کے پاس گاڑی ہے، ششکا ہے، سیکیورٹی ہے، کوئی گن مین ہے، ادھر ادھر پیچھے ہٹ جو، آگے پیچھے، اور یہ اس پادری کو لوگ سلوٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے جیسا، میرے جیسا خادم گلی کوچے میں جانے والا ہے، وہ اس کو لوگ بٹھائی رکھتے ہیں، بھائی صاحب ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، بھائی صاحب آنڈن بس کر دے لوگ۔ یہ وجہ ہے ہمارا نظام، ہمارا معاشرہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے۔ ہم اس لیے اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، لائرز بنے، وہ جناب بڑے عہدوں پر جائیں، لیکن ہم اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں کہ وہ سیاست نہ کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں سیاست کو برا سمجھتا ہے، یہ اس کی پکچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کی پکچر ٹھیک ہو، ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اگر اس چیز کو اتفاق رائے میں لے آئیں۔ ہم نے دیکھا پچھلی حکومت کے اندر ایسا ہوا، انہوں نے کہا ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ اب غریب کو روٹی مل نہیں رہی، گیس مل نہیں رہی، پانی مل نہیں رہا صاف، اور لوگ بوتلیں بیچارے اٹھا کر پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیزیں نہیں پہنچ رہی، اور وہ خود جناب ہر جو چیز ہے وہ لپیٹتے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا خوبصورت اور مفصل جواب۔ اچھا، میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا، اس کے ساتھ ہی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو آگے پالیٹکس میں آنا چاہیے، ہمارے بچے جو ہیں وہ پالیٹیشنز بننے چاہیے تاکہ وہ کمیونٹی کو سرو کر سکیں؟ جی بالکل، میں چاہتا ہوں جتنے فیتھ ٹی وی کے ناظرین ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں، اب سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر باپ فلاحی کاموں کے اندر مصروف ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہا ہے اور یہ لیگسی چھوڑ رہا ہے، یہ ان کے لیے وہ ایک نظام مرتب کر رہا ہے، ایک ان کو ایک مشل راہ دے رہا ہے کہ میرے بعد بیٹا آپ نے بھی ایسا کرنا ہے، میری بیٹی آپ نے بھی ایسا کرنا ہے۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں خود بھی آؤں پالیٹکس کے اندر اور میں اپنی قوم کی خدمت کر سکوں، میں آستر کی طرح بن سکوں، میں یوسف کی طرح بن سکوں، میں عزرا نہمیہ کی طرح بن سکوں، تاکہ جن ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسیحی سو کالڈ، یہاں پر میں اس لفظ کا ساتھ اضافہ کر رہا ہوں، جو سو کالڈ کرسچن ہمارے لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز جو ایوانوں کے اندر گئے، وہ ہماری مسیحی قوم کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ شراب بیچنے والا، شراب کے پرمٹ جاری کرنے والا، یہ ہماری قوم کی چہرے کو مسخ کر رہے ہیں۔ ایک ایماندار، ایک سلجھا ہوا، ایک لیڈر، ایک پاسبان وہ ایوانوں کے اندر جانا چاہیے جو مسیحی قوم کی حقیقی ریپریزنٹیشن۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، میں یہاں پر ایک بات جو ابھی تک سمجھ پایا ہوں اس سوال کے جواب میں، کہ چرچ کو اسپرچلی بھی گرو کرنا ہے، چرچ کو سوشلی بھی گرو کرنا ہے، چرچ کو ہر لحاظ سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے، ہمارے بچے لائرز بھی ہونے چاہیے، ہمارے بچے پولیس میں بھی ہونے چاہیے، گورنمنٹ آفیشلز بھی ہونے چاہیے، بزنس مین بھی ہونے چاہیے، پولیٹیشنز بھی ہونے چاہیے، تاکہ وہ
چرچ کی کمیونٹی کی آواز کو ایوانوں تک پہنچائیں اور چرچ کے حق میں اچھے فیصلے ہو سکیں۔ سو پادری صاحب، اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال آپ سے ہوگا، جب ساری چیزوں کو خدا کنٹرول کر رہا ہے تو پھر ہمیں گورنمنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بہت خوبصورت سوال ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے بائبل مقدس میں دیکھا بھی کہ خدا جو ہے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور خدا شروع سے آخر تک وہ سارا کچھ جانتا ہے، کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ لیکن دوبارہ سے وہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو تشکیل دیں۔ یہ ایک آپ کے پاس اعزاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا اوپر آسمان پر ہے، لیکن زمین پر اس نے آپ کو مقرر کیا، مجھے مقرر کیا، فیتھ ٹی وی کے ناظرین کو مقرر کیا کہ زمین پر رہتے ہوئے آپ خدا کا کام کریں، خدا جیسا کام کریں، اور یہ لوگوں کی اجتماعی مفاد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے بہتری کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، تاکہ آپ کے پاس اچھے سکولز ہوں، اچھی کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ادارے آپ کے مضبوط ہوں، جن میں لوگوں کے لیے فلاح کا کام ہو سکے، بہتری کا کام ہو سکے۔ تو یہ خدا نے ہمیں اعزاز دیا کہ ہم گورنمنٹس کو بنائیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اور یہ خوبصورت بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اختیار ہے، اور آپ کا اور میرا ووٹ قیمتی ووٹ ہے، آپ اور میں قیمتی ہے، جو ہم خدا کی جگہ پر، خدا نے جہاں پر ہمیں بٹھا دیا اور اس نے کہا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے، یعنی اب ہم نے گورنمنٹ کو خود بنانا ہے، ہم نے اپنے امیدواروں کو خود لے کر آنا ہے، ہم نے اپنی جگہ پر، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے یہ اپنی گورنمنٹ خود تشکیل دینی ہے۔ خدا کا ہاتھ ضرور ہے اس میں، اور جیسے بھی گورنمنٹ بنے گی ہم جانتے ہیں یہ خدا کی مرضی، یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، لیکن ہمارا کردار خدا نے نظر انداز نہیں کیا۔ خدا نے آپ کو اور مجھے بھی یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو تشکیل دیں۔ جی، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ نے بہت سی خوبصورت باتوں کو، جن کا تعلق بائبل اور پالیٹکس کے ساتھ ہے، آپ نے سیکھا ہے کہ پالیٹکس جو ہے اکارڈنگ ٹو بائبل وہ کیا ہے، اور کس طور پر ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ سو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے، اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ خداوند آپ کو اور زیادہ کثرت اور قدرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک چیز کا میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو گورنمنٹ کیوں تشکیل دینی چاہیے؟ خدا نے آپ کو اور مجھے اعزاز بخشا ہے، استحقاق دیا، حق دیا کہ ہم یہ خدا کے اماں پر، زمین پر گورنمنٹ کو تشکیل دیں۔ اور اگر ہم قضات کی کتاب اس کے 21ویں باب کی آخری آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہر شخص جو اس کی نظر میں اچھا اس کو لگتا تھا وہ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بے ترتیبی ہے، اگر اوپر لیڈرشپ نہیں ہے تو پھر بے ترتیبی ہے، نظام نہیں ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو خدا ترتیب کا خدا ہے، ترتیب کا خدا ہے، اور خدا نے پھر یہ ایک نظام، لوگوں نے کہا کہ خدا ہمیں بادشاہ دے، ہم بادشاہ اپنے لیے چننا چاہتے ہیں، تو پھر خدا نے ساؤل جیسا بادشاہ دیا، پھر اس کے بعد داؤد جیسا بادشاہ دیا، تو یہ پھر بادشاہی کا نظام آتا چلا گیا، گورنمنٹس تشکیل ہوتی چلی گئی۔ تو یہ خداوند کی رضا ہے، خدا کی مرضی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو رکھیں۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔